अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा सीना खोल दे और हमारा काम आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहु वल मारिफ़तहु बिमानीही वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, इस किताब यानी क़ुरआन में से मेरी ज़बान जो पढ़ती है, हमारी ज़बान जो पढ़ती है, इसमें हमें तफ़क्कुर, तदब्बुर और इसकी समझ बूझ अता फरमा और इसके मानों और अजायबात की पहचान करवा। और जब तक हम जिंदा हैं इसके मुताबिक अमल करें। बेशक तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो हम लोग पांचवा पारा शुरू कर रहे हैं, सूरह निसा में है। कल हम सूरह निसा पढ़ रहे थे और सूरह निसा में जो सारे निसा के माने ही है और औरतों के, तो जितने औरतों के मसाइल हैं उनका अपलिफ्टमेंट है, यतीम बच्चियों के बारे में है और विरासत के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के सारी रूलिंग्स हैं। इसमें माशरती मसाइल हैं, तलाक़ की रूलिंग्स हैं और ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके बाद। और इंशाल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من نساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم من النساء والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम्हारे लिए शादीशुदा औरतें भी हराम है सिवाय इन लौंडियों के जिनके तुम मालिक हो। ये उस ज़माने की बात हो रही है। ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है और इनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। यानी जो पीछे हमने हुर्मत वो पढ़ा था कि सारे सगे रिश्ते और सारे रज़ाई रिश्ते जो भी हैं वो भी खून ब्लड जो सगे रिश्ते हैं उनकी तरह, जिनमें शादियां नहीं हो सकती हैं, उन्हीं में आते हैं रज़ाई रिश्ते। अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, इसके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। तो वही पिछली जो बात हो रही थी, तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि वो उन लोगों को छोड़कर बाकी तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। शर्त ये कि तुम अपने माल महर के बदले उन्हें हासिल करके इनसे निकाह करो और तुम्हारी नीयत बदकारी की ना हो। फिर जिनसे महर के एवज तुम फायदा उठाओ उनके मुकर्रर किए हुए
ان پھر اگر تم پھر جن کے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو۔ اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اگر کچھ تھوڑا کسی کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تھوڑا معاف کر دے بیوی، اور تو کمی بیشی پہ اگر راضی ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، مگر اس میں باہم رضامندی ہونی چاہیے، ایک فریق کی اس سے نہیں۔ ظاہر ہے رضامندی تو عورت کی ہی ہوگی۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی تو بڑی ہی الگ سوسائٹی ہے، تو سارا جو بوجھ جو ہے وہ لڑکی ہی پہ آ جاتا ہے، لیکن جو عرب سوسائٹی تھی وہ ابھی بھی عرب سوسائٹی ہے، تو ان کو پرووائڈ کرنا ہے مہر، اور پھر گھر پرووائڈ کرنا ہے، لیونگ پرووائڈ کرنی ہے، اور تو جو آزاد یا ہائی اسٹیٹس یا جو ایلیٹ کلاس، اور اگر تم اس کو نہیں اتنی استطاعت نہیں ہے تو غریب جو خوشی خوشی آ جائے نکاح میں، اس کا یہ مطلب ہے۔ لونڈی کا تو اب کلچر نہیں ہے، لیکن ظاہر امیر غریب کا ڈفرینس تو ابھی بھی ہے، تو اس سے کر سکتے ہیں۔ مگر ہماری سوسائٹی تو بالکل اپوزٹ ہے، ہماری سوسائٹی میں تو سارا بوجھ لڑکی والے پہ پڑ جاتا ہے، لڑکے والے تو بس آ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان ہو، تو وہ تو آلریڈی ان کے اس میں ہوتی تھی، تو اس میں ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، مگر ایسے اللہ تعالیٰ نے عورت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے، بہت بہت اسٹیٹس بہت ہائی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اتنی استطاعت ہے شادی کرنے کی، ذمہ داری اٹھانے کی، تو اس کا مطلب کہ یہ مرد کا رول ہے، یہ نہیں ہے کہ سب لڑکی والے ہر چیز پرووائڈ کر دیں اور بس شادی ہو جائے۔ اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، اور اونچا اور نیچا جو ابھی کیونکہ پیچھے اسٹیٹس کی بات ہو رہی تھی، ہائی اسٹیٹس وومن اور جو غلام اور ان کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برتری کا معیار اللہ کے نزدیک تو صرف ایمان ہے، کہ کوئی اللہ کے نزدیک کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے، وہ صرف تقوی کی نظر سے کہ کتنا ایمان، کس کا ایمان کا لیول کتنا ہائی ہے اللہ کے نزدیک، یہی یہی معیار ہے، یہی بیرومیٹر ہے۔ بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، لیکن ان کے لیے بھی ہے کہ مہر دینا ان کے لیے بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو مالک، وہ تو اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ وہ مطلب اون کرتے تھے لوگوں کو لوگ اون کرتے تھے کہ ہاں ان کے پاس اتنی ہے، خریدی ہوئی یہ، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے مالکوں سے اجازت لے لو، کیونکہ اسلام جب آیا تو دھیرے دھیرے ظاہر ہے لوگوں کی ایک دم ڈائریکٹ نہیں آیا، لیکن بہتر سلوک کرو، برابری کا درجہ دو، برابری کا سلوک کرو، تو جو اسلام میں جو لوگ آنے لگے ظاہر ہے ان کا مزاج بدلنے لگا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اندر جو کام کرتے ہوئی وہ ہے، اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو ان سے پرمیشن لے کے کر لے، تو اور لیکن مہر ان کو بھی دینا ہے، ان کو بھی برابری کا وہ دینا ہے۔ بس تو اسی طرح سوسائٹی بدلی کہ اب جیسے کہ پہلے تو بالکل یہ آنکھ بند کر کے غلام ہے تو غلام ہے، لونڈی ہے تو لونڈی ہے، پھر دھیرے 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 اللہ تعالیٰ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ڈائریکٹ ہیمر کرنے کے بجائے ہر سخت رول جو ہے وہ ایسے آیا ہے اور رولنگ آ گئی ہے، لیکن اس میں کوئی چیز، ہر چیز بٹوین دا لائن، ہر چیز بڑھ رہی دھیرے دھیرے نیکی اور تقوی کی طرف،
بغیر کہے اللہ نے ایسا قانون بنا دیا، مطلب ایسا معاشرہ کریٹ ہوا کہ اپنے آپ لوگوں کو برابری کا درجہ ملنے لگا۔ تو جیسا حضرت عمر کی مثال ہے، جب وہ اس کے بعد داخل ہو رہے تھے، چل ابھی بعد میں بتائیں گے، یاد آئے گا تو تو اس وقت ان کا فتح، اچھا ایک منٹ، تو بہرحال لینے گئے، اور تم میں سے جو شخص ہاں، تم میں سے جو شخص ہاں، پس تم ان کے مالکوں سے کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو اس کی سزا آزاد عورت کی سزا کا نصف ہے، یعنی اگر غلام عورت ہے تو اگر کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی جو برے بے حیائی کا کام ہو تو اس کی سزا آدھی رکھی گئی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی انڈر پریشر یہ چیز کر رہی ہو، اب تو پتا بھی کرنا ہے، اور لیکن یہ ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی ہے، اور یا بھی وہ کسی کیسے معاشرے سے رہ کے آ رہی ہیں عادات کے اور اس کے مطابق، تو اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا آدھی کیوں رکھی ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، یعنی کہ جو پروفیشنلی گناہ کی راہ پہ چلنے کا اندیشہ ہو، ایسے نہیں کہ کوئی کسی سے ذرا سی غلطی ہوئی ہے یا، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے لوگوں کی اور تم سے پہلے کی لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے، اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ، یعنی جن کا اپنا نفس ہے، اپنے نفس کی پیروی جو کر رہے ہیں، تو ان کو جو ٹرو ریلیجن ہے وہ خود بھی بھاگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے، وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے دور ہو جاؤ، بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں تزکیہ نفس سکھا رہا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا سکھا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی مشقت میں پڑیں، اور نہیں چاہتے کہ ہم تو برائی میں گھر جانا مشقت ہی میں پڑنا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں خود نعوذ باللہ کسی کو شرمندہ ہونا پڑے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک تو ہماری بھلائی کے لیے سارے جو قانون بن رہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی کہ بے ایمانی سے کسی کا مال، کسی کی چیز نہ ہڑپنے کی، یا اپنی نیت اپنی صاف رکھو، مگر اللہ کی رضامندی سے۔ تجارت میں تو برکت ہے، تجارت سنت بھی ہے، مگر آپس کی رضامندی اور سے تجارت ہو تو ٹھیک ہے، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنے والا انسان، تو کبیرہ گناہوں میں کی لسٹ ہم نے پڑھی تھی پہلے، تہمت لگا سب سے پہلے تو شرک ہے، اس کے بعد معصوم عورتوں پہ تہمت لگانا، اور چوری، جھوٹ، اور
زنا اور اور بھی سود، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں کہ تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہاری چھوٹی برائیاں ہم تم سے دور کر دیں گے۔ اور چھوٹی برائیوں کے دور ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہماری نماز سے ہمارے ہمارے برائیاں جو گناہ جھڑتے ہیں، صدقہ خیرات سے گناہ ختم مٹتے ہیں، اور نیکی سے گناہ مٹتے ہیں۔ تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وہ بتا دیے ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی اگر تم بڑے گناہ سے بچو گے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم تم سے دور کر دیں گے، یعنی وہ جو چپکی ہوئی ہیں اگر وہ ہو گئی ہیں غلطیاں تو وہ اللہ تعالیٰ کرے تو ہم جھاڑ دیں گے، الگ کر دیں گے، تم سے دور کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور تم اس مقام اور مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے بعض کو بعض میں مرتبے، اور اس کے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ایسا نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے ہیں کہ اگر ایمان والا تکلیف میں ہے یا کافر مزے اٹھا رہا ہے تو اللہ پاک نے بتایا ہے، کل ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ تھوڑے وقت کی ان کو ڈھیل دی گئی ہے، پھر یہ ان کو پکڑیں گے۔ اور ایون ایمان والوں میں بھی کسی کو بے حساب رزق دیا ہے، کسی کو ناپ کے دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے تو اس سب پہ نظر مت ڈالو، بس یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، مہربانی مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور ابھی ہم پیچھے بھی سب پڑھ چکے ہیں۔ اور جن سے تم نے عہد باندھا ہوا ہے انہیں ان کا حصہ دو، یعنی کہ کسی سے وعدہ کیا گیا ہے تو ان کو وعدے کے مطابق حصہ دیا جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو قوام بنایا گیا، ہیڈ آف دی فیملی اللہ پاک نے بنایا ہے، تو قوام کا نام ہیڈ آف دی فیملی ہے۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے ایک درجہ اوپر ہے کہ اللہ نے ان میں سے اور اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں خاندان کی، کیونکہ یہ عورت کا کام نہیں ہے، پیسہ کمانا عورت کا کام نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پورا خرچ کرتے ہیں، پورا ظاہر یہ بڑا کام ہے کہ کیسے کمانا ہے، کیسے بچوں کو پالنا ہے، کیسے کھلانا ہے، کیسے گھر بنانا ہے، کیا یہ سب سب مرد کا ہیڈیک ہے، یہ عورت کا نہیں۔ عورت کا جو ہے، ان کی عورت کو روکا نہیں گیا ہے، وہ ان کی ہیلپر بن سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی، ضرورت پڑنے پر بھی اور اور نہ ضرورت پڑنے بھی عورت ہیلپر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری جو مرد کو دی ہے تو اس لیے اس کا درجہ بھی جیسے ذمہ داری دی ہے تو درجہ بھی اسی ذمہ داری کے حساب سے۔ اور ایک گھر میں ایک ہی رولر اور دوسرا جو ہے وہ اس کا ہیلپر ہوتا ہے، ایک اس میں دو کنگ یا ایک ساتھ ایک علاقے میں نہیں کام کر سکتے ہیں، ایک عورت جو ہے وہ اس کی ہیلپر ہے۔ یہ گھر کی منسٹری عورت کی ہے، اور باہر کے کاموں کی، اور فیصلہ کرنے کی، اور روزی کمانے کی، اور اپنے خاندان کو چلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، تو وہ ایریا مرد کا ہے اور گھر کا ایریا عورت کا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال اور آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہے انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو
خواب گاہوں میں سے الگ کر دو اور انہیں ہلکی سی سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائے تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اللہ سب سے بڑا ہے، بس دھیان میں رکھو۔ اور چنانچہ نیک عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاوند کی موجودگی یا غیر موجودگی میں مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ جو شوہر کا مال ہے وہ اس کی امین بھی ہے وہ لا کے اس کو دیتا ہے بھی، اب تو خیر ہر چیز بینک میں ہوتی ہے، پہلے تو گھر میں ہوتی تھی، تو وہ اس کی امین بھی ہے، پاک باز ہے، تو اس کی اپنی حیا کی بھی امانت دار ہے، امین ہے وہ، تو وہ حفاظت کرتی جو نیک عورت ہے، اور شوہر کے مال کی بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اڑا پڑا کر دیں۔ اور پیچھے پڑھا تھا ہم نے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو جو خودکشی کے وہ ہے کہ یہ تو کام اللہ کا ہے، زندگی دینا موت دینا اللہ کا کام ہے، اور کسی انسان کو کوئی جائز نہیں ہے، اور کسی انسان کو اس کی پرمیشن نہیں ہے تو کیونکہ نا امیدی تو کفر ہے، تو اس کا مطلب تو اس لیے اس کو پڑھا تھا کہ اپنے کو قتل نہ کرو، تو اس کا وہ ہے۔ اگر تمہیں دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو، یعنی اگر خدا نخواستہ، کیونکہ جب اللہ پاک نے کیا کہا سورہ اس میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی لیے کیونکہ اور گھر کو اس کے پہلے بھی کسی کو کہ گھر بنانا اور گھر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نے جو خانہ کعبہ ہے، جو اس کی شکل ایک گھر کی بنائی، جو اللہ کا اولڈسٹ ہاؤس ہے۔ گھر بنانا اللہ کو بہت پسند ہے، ظاہر ہے اس میں گھر بنانے میں جو میجر پارٹ ہوتا ہے، رول جو ہوتا ہے عورت کا، کیونکہ اس میں عورت میں اللہ پاک نے بہت ساری کوالٹیز رکھی ہے جو مرد میں نہیں ہے، پیشنس، صبر، سکون، اور عقل، ایون گھریلو معاملات میں اور جو نازک معاملات میں عقل مندی کبھی عورت کی اور زیادہ ہے مردوں سے۔ مرد لوگ اسٹریٹ والی چیزیں، باہر کے کاموں کے قوام ہیں اور باہر کے کاموں کے پورے ذمہ دار ہیں، مگر جو صبح سے شام تک جو گھر چلانے کا جو وہ ہوتا ہے، اس میں بڑی وزڈم کی ضرورت ہوتی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی جھگڑے اور ہونے لگے یا کچھ ہے، تو ایسے جب وہ اوپن ہوتا ہے تو بہت ہی اللہ محفوظ رکھے ہر جوڑے کو، ہر اس کو، تو وہ ایک مطلب لوگوں پہ جب کھلتا ہے تو دیکھنے میں آیا کہ بہت ہی اگلی لگتا ہے، جو چیزیں ہیں سب ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی بڑی درگزر کر جاتے ہیں، اور جتنی چیز یہ بھی ہے کہ جتنی بات آدمی کہے جا رہا ہے، اس کو اشتہار کر رہا ہے، وہ بات اتنی بڑی لگتی ہے، اور درگزر کر رہا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے یہ۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو پھر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ بالکل وہ بہت ہی وہ ہے، تو ایک مرد کے سائڈ کا ایک عورت کے ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے اور ایک شخص عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو، یعنی وہ صلح صفائی کرائے۔ اور اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، یعنی اگر کوئی ولنگ ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، مگر انہیں ولنگ ہونا چاہیے اپنی فیملی کو چلانے کے لیے، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے لیے۔ اور
کیونکہ ظاہر ہے بھائی بہن ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، لوگ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اب تو بالکل ہی دنیا اتنی جو گلوبل ولیج ہو گئی ہے، تو اب تو بالکل اب ایسا بھی نہیں ہے کہ خاندان یا دوست اب کہاں سے کہاں جوڑے ملتے ہیں. تو مزاج الگ، رہن سہن الگ، کلچر الگ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر ساتھ رہنے، ساتھ چلنے کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں موافقت، محبت ڈال دیتا ہے، موافقت ایک دوسرے سے کیا کا کمپیٹیبلٹی ڈال دیتا ہے اللہ پاک. وہ آسمان سے نہیں اترتی کمپیٹیبلٹی کا، آج کل تو بڑا چرچا ہے، لیکن وہ آسمان سے نہیں. اور ساتھ رہنے سے محبت ہوتی ہے، اور ایسے تھوڑی کوئی کوڈ نہیں ہے کہ ہاں بالکل ہر چیز چل رہی ہے، جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے، بٹ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے ایک حد تک آپ، یہ تو اسلام میں بھی اجازت ہے کہ شادی کے لیے آپ دیکھ لیجئے، بات کر لیجئے، کوئی مین چیز ہے وہ بات کر لیجئے، لیکن جو بہت زیادہ کمپیٹیبلٹی کا چرچا، وہ بھی بہت زیادہ بھی نقصان دہ ہے، اور اس سے دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. خیر anyway، اور وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو ان دونوں میاں بیوی کے میں موافقت، اللہ ان میں کمپیٹیبلٹی پیدا کر دے گا. تو بے شک اللہ بہت علم والا اور خوب خبردار ہے. تو بٹ یہ مگر شرط یہی ہے کہ ولنگ ہو. اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ رہنے والے اور مسافروں کے ساتھ اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو. اب یہ ڈیولپ ہو رہا معاشرہ اس طرح، یہ سارے احکام آ رہے ہیں. اور اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہے، ہماری طرح کے لوگ تو ہوتے نہیں تھے کہ سنا بس سن کے غائب ہو گئے. اس وقت تو لوگ ایک دم ریڈی رہتے تھے، کیا حکم آیا اور فوراً اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو ایسے ہی بغیر کہے معاشرہ بہتر ہو گیا، اور کہیں سے یہ بالکل غلام اور وہ غائب ہو گئے، غلام کنیز. بے شک اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی کہ جو خود بھی نہیں خرچ کرتے اور دوسروں لوگوں کو بھی اسی پہ کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو، وائی یو آر اسپینڈنگ سو مچ، اور یہ وہ. تو اللہ پاک، اب اس میں کوئی نہیں ہے غریب غربا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایون خرچ کرنے سے بھی وہ منی جو ہے روٹیٹ ہوتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ خرچ کی وہ ہے. تو یہاں تو صرف وہی ہے کہ یہاں صرف کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے. کنجوسی تو اپنی فیملی، جو کنجوس ہوگا وہ اپنی فیملی پہ بھی کنجوسی کرے گا، نہ اپنی بیوی بچوں پہ بھی نہیں خرچ کرے گا. اگر دل اتنا چھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ کھول دیجئے، ہمیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ لوٹا دیں بالکل اور خود کو ایکسٹراویگنٹ چیزوں سے لاد لیں، لیکن ایک احسن طریقے سے، ایک اچھا گھر، ایک احسن طریقے سے تو خرچ کرنا ہے. ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی خود تو خود نہیں خرچ کرتے، دوسرے کو بھی نہیں خرچ کرنے دیتے، مطلب اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اگر آپ کا اپنا دل وہ ہے تو چھوٹا ہے تو اپنے تک محفوظ رکھیے، اپنے آس پاس والوں کو بھی ترغیب نہ دیجیے. تو اب بلا وجہ، اور ایون ہمیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیوں دوسرے کو بلا وجہ میں نہ لینا دینا ایک نہیں، زبردستی کا گناہ مول لے لیا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو خود کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ یہود کی بھی وہ تھی کہ وہ چھپانا، مطلب جو اللہ نے ان کو نوازا ہے لیکن اس کو چھپاتی کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہ مطلب ایک ٹائپ ہے، کیٹیگری ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. اور یہ زیادہ تر ویسے یہ یہود کا نیچر ہے، مسلمان کا اتنا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہوتا میجورٹی آف دا پیپل.
اب کوئی ہو سب تو بات الگ ہے، لیکن وہ کیا چھپانا، دبا کے رکھنا اور نہ خرچ کرنا، اور وہ تو سودی کاروبار، اور اب ساری وہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ جو کچھ اپنے فضل سے دیتا ہے اسے چھپاتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے، یعنی یہ فضل تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ فضل میرا ہے، لیکن اس کو چھپا چھپا کے وہ رکھ رہے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگ، اب یہاں یہ سب کیٹیگری آ رہی ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو معاف کر دیتے ہیں، جو رات جو عبادت سحری میں کے اوقات میں عبادت کرتے ہیں، جو غصہ آئے تو پی جاتے ہیں، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کو جو لوگ پسند نہیں ہیں وہ، تو وہ پسندیدگی یا یہاں ناپسندیدگی کی بات ہو رہی ہے۔ اور چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بات ہے کہ جو مطلب خرچ کر رہے ہیں تو یہی ہے کہ نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یا مطلب اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس میں سے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ہمیں ستائشی اس سے وہ کریں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اپنا مال اگر دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کہ ان کو اللہ سے بدلہ نہیں چاہیے پھر اگر وہ دنیا سے بدلہ چاہ رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے بہت۔ تو اللہ پاک کرے اس کا مطلب وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اس دن تو ان کو ہر چیز کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کا دیا ہوا انعام تو کیا کیا کہنا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ایک گیہوں کے ایک دانے میں 7 بالیاں، 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 ٹائمس ہو گیا۔ تو اگر اللہ سے بدلہ چاہیے تو وہ تو بہت ہی ہائی لیول کا ہے، کوئی دوسرا کیا دے دے گا کہ زیادہ سے زیادہ ہماری زیادہ تعریف کر دے گا، بس ہمارا دل خوش ہو جائے گا، ہمارا نفس مطمئن ہو جائے گا کہ ہماری تو بڑائی ہوگی بس۔ لیکن یہ کہ اتنے بڑے اجر سے ہم نعوذ باللہ پھر وہ محروم ہو گئے۔ خیر، اور اس میں اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی میں ہماری نیت اور ہمارا دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب ینگ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تب وہ تعریف وغیرہ پہ دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب جانا کہ نہیں ہمیں تو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر دل بڑا مطمئن رہتا ہے، دل خوش رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ہے۔ تو بہرحال، اور جو لوگوں کی اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے، یعنی کنجوس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور بہت زیادہ ایکسٹراویگنٹ خرچ کرنے والوں کو شیطان کے ساتھی کہہ دیا ہے۔ تو بیچ کا راستہ رکھنا ہے، آپ جو آپ نے اگر 1000 روپے کمائے تو کچھ اپنے بیوی کو دے دیجئے، کچھ اپنے بچوں پہ خرچ کر دیجئے، ظاہر ہے آپ کو روزی، آپ کو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کچھ بچا کے بھی رکھیے، ایسا نہیں، آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کچھ بچا کے بھی رکھیں کہ اپنے کوئی پریشانی کے دن ہو تو کام آئے اس پہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس ارے اسی غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں اور ہم سب خرچ ہو رہا ہے، یہ تو ان کو بڑا ناپسند کیا گیا ہے۔ تو اللہ انہیں خوب جانتا ہے، بس ایک بیچ کا راستہ، ہم لوگ تو امت وسطیٰ ہیں، ہم تو بیچ کی امت نام میں، اللہ پاک نے الحمدللہ کوئی بڑے عذاب سے محفوظ ہیں، بہت ساری حرکتیں، ساری کوئی بہت اچھی نہیں ہے، جو الگ الگ نبیوں میں جو فتنے تھے وہ آج کے زمانے میں وہ سارے فتنے ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، تو لیکن اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا نام ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو کنجوس لوگوں کی بھی بہت سختی سے ان کے بارے میں بات اللہ پاک نے کی، بالکل کہ مجھے پسند نہیں ہے، جو اللہ جسے ناپسند کر دے، اور جو بہت ہی اپنے اوپر بالکل ایکسٹراویگنٹ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں، لیکن تو ہمیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اس سے
بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے، اور دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ترغیب دے رہے ہیں کہ نیکی کرو، ایک دوسرے پہ خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو، خالی اپنے اوپر یا تو اپنا جمع نہ کرو یا خالی اپنے پہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کرے اللہ تو دگنا کر کے دیتا، اور پھر کہا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہمیں اللہ کتنا نوازنا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے، اور اس امت پر گواہ یعنی ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہ ہوگا، اور جو ان کی برائیاں ہوں گے تو پیغمبر کہیں گے کہ اللہ پاک ہم نے نہیں ان کو یہ میسج دیا تھا، ہم نے تو آپ کا دین صحیح صحیح پہنچایا تھا، اور یہ انہوں نے اس میں جو بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اب تو وہ کہیں ہم نے تو صحیح دین پہنچایا تھا، ڈسٹارشن تو انہوں نے کیا ہے، اللہ پاک ہم نے نہیں وہ کیا، ہم ذمہ دار اس کے نہیں ہیں۔ تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغمبروں پہ گواہ ہوں گے۔ یہ ایک حدیث لے لیتے ہیں، اس بخل کی سخت مذمت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم حدیث ہے اس کے مطابق، روزانہ صبح دو فرشتے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے یا اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخل کا مال تباہ کر دے۔ تو اب وہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اگر بہت زیادہ اللہ اس کی ایکسٹریم لیول کی بات کریں کہ اگر بہت زیادہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں خرچ کروا دیتے ہیں، یہ ہے بہرحال اینی وے۔ تو اللہ کافی اس سورہ نساء میں کافی معاشرتی، گھریلو اور سارے یہ سارے رولنگس ہے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گی کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ تو پھر اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جنہوں نے بات، اگین پھر نافرمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن نافرمان لوگ سوچیں گے کہ اللہ ان کے وہ زمین کے برابر ہو جاتے، وہ دکھتے ہی نہیں، کہیں زمین میں دھس جاتے۔ تو جب ایک شرمندگی کا ایکسٹریم شرمندگی کی، تو یہی تو لوگ جو محاورے ہیں کہ گھڑوں پانی پڑ گیا، زمین میں دھس گئے، یا تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ چاہیں گے کہ زمین کے برابر ہو جائیں، زمین کے اندر دھس جائیں، اور مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ پائیں گے، ہر بات اپنی ہر چیز چھپانا چاہیں گے، لیکن اللہ پاک سے ہر بات کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ تو یہ پہلا حکم آیا، ان آیت ناسخ و منسوخ میں سے ہے، پہلا حکم آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو جانتے، اپنے بندوں کو جانتے، انہی نے پیدا کیا ہے، اور یہ ساری کنڈیشن، سارے ٹیمپٹیشن، سارے ایڈکشن، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ تو پہلا حکم آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ، اتنا ہی ریسٹرکشن آیا، کیونکہ اکثر کین یو امیجن اتنے زبردست صحابہ، لیکن جب شراب عام تھی تو اکثر نشے کی حالت، اب نشے کی حالت میں کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، قدم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن بس جیسے ہی حکم آیا بس ختم، اس فوراً فالو کیا والا حساب ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں مطلب نشہ اتر جائے تو سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، یہ بات ہم پہ بھی لازم ہو رہی ہے، ڈو وی انڈرسٹینڈ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایٹ لیسٹ ہم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم سب بہت سارے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، ہم سب میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ نہیں بھی جانتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ جو چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم نماز میں روز پڑھتے ہیں، کئی بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں تو اپنے آپ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں کیا، نہ ہر ورڈ کا نہ ہو، لیکن یہ کہ
یہ ہونے لگتا ہے کہ ہاں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا یہ سورہ کس بات کے بارے میں ہے. تو جب پڑھیں گے تو اس کا پھر اپنے اوپر ایفیکٹ بھی آئے گا، کیونکہ اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، یعنی یو نو وٹ یو آر ڈوئنگ یا وٹ یو آر سیئنگ. اور ناپاکی کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، یعنی سفر میں ہو تو اگر تم اگر تم بیماری میں ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھ پر مل لو. تو تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ تیمم منہ پر مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پر ملنا ہے اور ہاتھ پر ملنا ہے، اور غسل کا بھی تیمم ہے. بے شک کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو غسل اگر واجب ہے تو مٹی پاک کرتی ہے. یہ بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. تو وہ پھر یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور کہ وہ خود گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی راستے پہ چل پڑیں. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی، یعنی اللہ اگر ہمارا ولی ہے، دوست، تو پھر کافی ہے. واللہ عالم بأعدائکم وکفى باللہ ولیم وکفى باللہ نصیرا. اللہ دوست اللہ اگر اللہ ہمارا دوست ہے، اب اللہ ہمارا ولی ہے، اور اللہ مددگار کے طور پہ ہمارے لیے کافی ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پیچھے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سب مل کے کوئی نقصان پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ اگر بچا لے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر سب مل کے پوری دنیا مل کے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہمارا مددگار اور ہمارا دوست ہے تو بس کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بہت ساری مطلب ہمیں دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف تانہ زنی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو وہ سمعنا و اطعنا، وہ یہود کا یہ وہ تھا، اور کہ ہم نے سنا سمعنا و اطعنا، تو وہ زبان موڑ کے سمعنا و عصینا کر دیتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نعوذ باللہ. تو پھر آگے بھی وہ ہوگی. اور جو وہ تھے ہپوکریٹس تھے، وہ بھی ان کی بھی یہ سب حرکتیں تھیں. اور تو وہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. انسٹیڈ آف سمینا و اطعنا، اطاعت کی، وہ کہتے ہیں سمینا و عصینا، نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں راعنا، یعنی اے ہمارے چرواہے. تو وہ را اس کو تھوڑا زبان موڑ کے راعینا کر کے کہتے تھے. اس کا مطلب تھا کہ ہماری طرف نظر کیجئے، لیکن وہ نعوذ باللہ بس وہی ان کی فطرت میں جو برائی تھی اور تضحیک کا پہلو نکالنا، تو وہ راعینا کر کے کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے. تو اللہ پاک نے وہ ہی بدل دیا. اللہ پاک نے پھر کیا ہوا، انہوں نے کہ رائنا کوئی کہے گا ہی نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا ہے. اور بے شک اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی سمینا و اطعنا، اور ہماری بات سنیے، اس کا رائنا کیا مطلب، ہماری بات سنیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن وہ زبان کو موڑ کے
ہی نہ کر دیتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارا چرواہا نا، ناز باللہ. تو وہ ہماری تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اب یہ کچھ کہنے ہی نہیں ہے، انظرنا کہنا ہے کہ ہماری طرف نظر کیجیے. تو یہ حکم آ گیا کہ اب کوئی وہ ورڈ ہی نہیں استعمال کرے گا. جس کو بھی جیسے ہم محفل میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا ہینڈس کلاس میں بیٹھے ہیں کہ ہاتھ اوپر کیا، اور یا ایکسکیوز می یا کچھ کچھ کہا، ہمیں کوئی سوال پوچھنا ہے. تو یہی ہے کہ وہ ایک پوری محفل ہے اس میں اس طرح سے بات کرنا کہ کوئی نہ کوئی ہلکے پن سے، کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے جو ہلکی بات کر دیں ہم. مطلب ان کے دلوں میں کھوٹ تھا نا. تو چاہے منافقین چاہے یہود ہو، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا. وہ مطلب وہ باز ہی نہیں آ سکتے تھے اپنی حرکت سے. کہیں نہ کہیں تو جو جیسے شیطان نہیں ہے وسوسے ہر طرح سے اٹیمپٹ لیتا ہے، تو وہی شیطان فطرت کے لوگ تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ مطلب کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ لیتے رہیں گے یہ پریشان کرنے کا. تو اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے. تو اب اس کے بجائے انظرنا آ گیا. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بہتر زیادہ ہے کہ ہم انظرنا کہیے، اور سب کو کہنا ہے. کسی کو بھی توجہ چاہیے یا کسی کو بھی کوئی کوشچن، وہی ہوتا تھا کہ جیسے کوشچن کرنا ہے، کوئی توجہ چاہیے تو وہ رائنا تو اب کوئی کہے گا نہیں، انظرنا کہنا ہے. تو اللہ پاک نے وہی بدل دیا، وکیبلری ہی بدل دی. تو ان کے لیے بہتر ہے، نہایت مناسب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو ٹھیک تھا، لیکن یہ کہ وہ تو شرارت پہ آمادہ ہے نا. لیکن اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ سوائے چند لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. تو اللہ پاک انسٹرکشن دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں کتاب دی گئی ہے، تم اس پہ ایمان لاؤ، یہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. وہ اس کی یہ قرآن جو ہے وہ پہلے کتابوں کی وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اور جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہاری پہلے یہود کی سے بات ہو رہی ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں. اب وارننگ، غصہ اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ. اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی تھی. اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے. سبت والا جو سنیچر، جو ہفتے کے دن کا وہ تھا، وہ یہود کے وہ اپنے آپ کو بڑا وہ بن رہے تھے، پارسا، کہ بھائی اب یہ ہمیں اپنی کمیونٹی میں بھی یہ سب جو زبردستی کی چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ ہم یہ جو اللہ نے حلال کیے وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کی وہ حرام ہے. ہم اپنے آپ پہ زبردستی، وہ اپنے آپ کو بہت پارسا بن رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ 6 days جو ہے وہ ہم روزی کمائیں گے. روزی تو وہ پیسہ تو ان کی کمزوری ہی تھی یہود کی، کہ 6 days جو ہے وہ ہم روزی کمائیں گے اور ہفتے کے دن ہم صرف اللہ کا رکھیں گے. بہت پارسا بن کے بتا رہے تھے. تو جب اللہ نے تمہارے لیے سارے دن روزی رکھی ہے تو تم ہوتے کون ہو یہ بڑے پارسا بننے والے. تو اور 7th day تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ہم صرف کوئی کام نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کے لیے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. مچھلیاں پکڑتے تھے وہ، کہ وہ ہفتے بھر ان کے مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی. اب ہر چیز تو اللہ کے حکم سے ہے. پورے ویک ہفتے، اور جو سیٹرڈے کا دن انہوں نے رکھا تھا، سیٹرڈے مچھلیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں. اب کیا کریں گے لوگ؟ تب ان لوگوں نے اس میں بھی بے ایمانی شروع کی، اور وہ ساتھ میں وہ جو سب وے بنا دیتے ہیں نا، ساتھ میں گڑھے بنا بنا کے اس میں، تاکہ وہ سیٹرڈے میں اس میں پھنس جائیں اور پھر وہ دوسرے دن استعمال کر سکیں. تو جب اللہ نے تمہارے لیے سارے دن پہ روزی حلال کیے تو تم بلا وجہ کے نخرے کیوں کر رہے تھے؟ پر پھر آئے ان پہ آزمائش آئی.
تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ آیا. تو انہی کا ذکر ہے کہ ہم نے جس طرح ہم نے پھر اللہ کا غصہ ان پہ نازل ہوا. پھر جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی تھی. یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے. تو یہ ہفتے سبت والوں نے سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں. بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ہمارا پارٹنر بنائے اسے ہم معاف نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا. تو اللہ کے پیرالل کسی کو بھی کھڑا کر دیا. کوئی اللہ کے پیرالل نہیں ہے. جب جیسے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لوگوں نے اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا یا ٹرینٹی کا جو وہ ہے عقیدہ، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جس نے اس طرح اللہ کے اوپر شرک کیا اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا. یہ بڑا گناہ کا کام ہے اور یہ معاف نہیں ہم کریں گے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ پاک مطلب یہ کہ وہ یہ فلاں کہ پہلے بھی ہے شعیب علیہ ان کے یہود علیہ السلام اور کے زمانے میں بھی ان کے بھی تھے کہ یہ ہوا کے بت، یہ ہوا کے ذمہ دار معبود ہیں، یہ پانی کے معبود ہیں، نعوذ باللہ 4. تو ابھی ہم دوسری امتوں میں دوسرے ریلیجن میں یہ سب دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا. یعنی ان پہ بھی انہیں بھی پتا تھا کچھ ان کے حصے میں بھی نبی آئے تھے اور ان کو شریعت فالو کرنے کو بتایا گیا تھا، اور وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے. یعنی بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے اور شیطان پر ایمان رکھے تھے. اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو اللہ پاک کرے ہم اسٹریٹ سیدھا کہ اللہ نے ان پہ لعنت کی، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو گئی اس کا کوئی مددگار نہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے. کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی. یہ آیت یہود اور نصارہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لانے کو ضروری قرار دے رہی ہے. یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے، تاکہ وہ اس کا عذاب چکھیں. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ بنائیں. بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بینیاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. تو
امانت دار ہونے کی تلقین اللہ پاک، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی کی کوئی بھی چیز، ایون کسی کی کا کوئی راز ہے، وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ کہنا نہیں، تو اگر ظاہر ہے اگر اس نے کہا نہیں کہنا تو اس کے کھل جانے سے کچھ نہ کچھ اس کا نقصان ہوگا۔ تو ہاں، ایسی کنڈیشن میں جیسے کہ کسی کا رشتہ ہونے والا ہے، وہ اس کنڈیشن میں آپ سے بات بتا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ زندگی بھر کا سوال ہے، اس کی اجازت ہے۔ مگر ایسے اگر کسی نے کوئی دکھی ہے، کچھ ہے، کسی نے اپنی کوئی تکلیف بیان کی اور مگر کہنا نہیں کہ لہٰذا پتہ چلے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ امانت بھی، یہ بھی امانت ہے۔ اور جو مٹیریل چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، مینلی وہی ہیں۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور جو خلیفہ وقت ہیں ہیں اور جو اسلامک معاشرے میں جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کہ پھر اگر ہمیں کسی چیز سے اعتراض ہے تو then we have to look قرآن from قرآن we have to take advice from قرآن اور سننا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو خلیفہ وقت ہے یا کوئی جو بھی ہو رہا ہے، یا جو ہم تو دوسری جگہ رہ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ اور جو اگر کسی کو بھی کسی چیز میں اختلاف ہے، اگر کوئی رجیم ایسا ہے کہ جو ہم عقیدے کے وہ ہے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم قرآن اور we have to go back to قرآن and سننا۔ تو اور اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے، یعنی کہ منہ سے تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن وہ پیٹ میں ان کے شیطان ہیں، اور اپنے سارے معاملات شیطانی کے چیلے ہیں وہ۔ ان کس کی؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ہپوکریٹس جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے؟ پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، تو یعنی کہ آپ ویسے تو آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ، جب ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر آگے قسم کھانے لگتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو بھلائی، ہمارے دل میں تو بڑی بھلائی تھی، ہم تو اچھائی کے لیے کر رہے تھے، اور یہ ایسے ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں۔ تو آپ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ دھیان نہ دیں ان کی شیطانی حرکتوں کا، اور بس آپ اپنی طرف سے نصیحت کرتے رہیں، اور ایسی بات کریں کہ شاید کہ ان کے دلوں پہ جو اثر کرنے والی بات ہوتی ہے، جو آپ ان کو کلام ہمارا سناتے رہیں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ ہم جو بھی ہمارے رسول ہیں وہ ان پہ ان کی اطاعت جو لوگوں پہ فرض ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت
توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو خود اپنی یہ جو منافقین ہیں انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر وہ آپ کے پاس آ کے معافی مانگ لیتے، سیدھی بات کرتے، تو اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا اللہ کو پاتے۔ چنانچہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو، ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا، اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ تو جو وہ تھے منافقین، وہ اپنے جو فیصلوں کے لیے بجائے اب کہتے تھے تو مسلمان، لیکن ظاہر ہے ان کو ان کا کوئی، اگر ان کو جھگڑا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے تو انصاف کے ساتھ ہوتا، لیکن وہ یہود کی عدالت میں اگر جاتے تو وہ ان کے حساب سے فیصلہ ہو جاتا، تو اس لیے ان پہ سختی سے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ جب تک آپ کے پاس نہ آئے تب تک، اور اگر وہ آتے آپ کے پاس آتے تو پھر اور بات ہوتی۔ پھر اس کے بعد کیا بات ہوئی، یہ مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا کسی فیصلے سے اختلاف تو الگ دور کی بات ہے، دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کی منافی ہے۔ یہ آیت بھی منکرین حدیث کے لیے تو ہے، مقلدین کے لیے بھی لمحہ بھر کی فکر ہے، جو قول امام کے مقابلے حدیث صحیح کے انقباض بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو جیسے کہ ہم حدیث کے جو منکر ہیں یا جو ہر چیز میں اس طرح، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو اللہ پاک نہیں، یہ تو یہاں وہ ہے کہ ان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے، اور اللہ کے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ کافی ہے، جاننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں۔ وہی منافقین جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یا اب اس میں آگے ایک اور بھی قصہ ہے لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اگر مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آتی تو بڑا بڑا سکون، کہتے ہیں اچھا ہوا کہ ہم ان میں موجود نہیں تھے، اور بجائے اس کے کہ بڑھ چڑھ کے مدد کریں، یہ کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ جیسے تمہارے اور ان کے درمیان اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ یعنی اگر کوئی فتح ملی، کوئی مال غنیمت آیا، کچھ ہوا، فضل اسی کو کہتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، اور پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا، مجھے بھی سب اس میں حصہ ملتا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یعنی اگر غازی ہو گئے یا شہید ہو گئے، دونوں کا اجر زبردست ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تو موجودہ وقت میں بھی ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں بیچارے کس قدر اس کا شکار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایمان پہ رکھے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں، آج تھوڑا دیر سے شروع ہوا تو انشاءاللہ کل اس کو میک اپ کریں گے۔ تو ہم یہاں جہاں ہم رک رہے ہیں سورہ نساء آیت 75 پہ ہم روک رہے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں۔ اللهم اسمع شتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت میری قبر میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم سب پہ رحم کر اور اس کو ہمارے لیے امام نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اے اللہ ہم ہر اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ اے اللہ ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف تیرے لیے ہی ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور ان کے رہنے والوں کو قائم کرنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور ان میں بسنے والی چیزوں کا بادشاہ ہے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کو روشن کرنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا دیدار حق ہے، تیری ہی بات سچی ہے، اور جنت حق ہے اور دوزخ موجود ہے، اور سب انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی فرما بردار ہیں، تجھ ہی پر ایمان لے آئے اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری مدد سے جھگڑتے ہیں، تیری ہی طرف فریاد لاتے ہیں۔ تو ہمارے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر اور ان تمام گناہوں کو جنہیں تو جانتا ہے معاف کر دے۔ تو ہی آگے اور پیچھے ہونے والے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ تو ہی ہمارے آگے ہے، تو ہی ہمارے پیچھے ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے باز رکھنے کی قوت تیرے سوا کسی میں نہیں ہے۔ تہجد کی دعائیں مجھے اچھی لگتی ہیں، سوچا کہ پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما، اور
कुल मोमिनीन की, हमारे ख़ानदान वालों की, जो लोग चले गए हैं, जो और हम सब की मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह। तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है या अल्लाह। हमारे वालिदैन की ऐसे कि और जिन्होंने हमारी परवरिश की या अल्लाह, तू उन पे रहम कर या अल्लाह। हमारे वालिदैन जिन्होंने हमें बचपने में जैसा कि पाला, उन तू उन पे रहम कर या अल्लाह, तू उन पे मेहरबानी कर। और या अल्लाह, तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है या रब। या अल्लाह, तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है या अल्लाह। तू हम लोगों की इस कोशिश छोटी सी कोशिश को आला दर्जे पे कबूल कर ले या अल्लाह। इसको एक गेहूं की 7 बालियां, 7 बाली के 100 दाने, और तू चाहे तो इससे भी ज़्यादा अता कर दे या अल्लाह। हम हमें वो बेहतरीन अजर अजर वालों में बना, जिन्हें जिन्हें तो बे इंतहा अजर से नवाजता है अल्लाह पाक। हम सब पे अपनी मेहरबानी करिए अल्लाह। हम सबको अपने अपने घरों में इज्जत दीजिए या अल्लाह। हम सबको अपने अपने घरों में इज्जत से पहुंचाइए, इज्जत से रखिए अल्लाह पाक। या रब, आप रहीम और करीम है या रब, हम सब पे रहम करिए या अल्लाह। हम सब की जो भी परेशानियां हैं या अल्लाह, जो टफ टाइम है, जो मुश्किलें हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ आप आसान करने वाले हैं। आप ही आज हमने पढ़ा है कि अगर अल्लाह अल्लाह वली है, अल्लाह दोस्त है, अगर अल्लाह, तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वही मददगार काफ़ी है अल्लाह। हम सब के वली आप हैं अल्लाह पाक। हमारे मददगार आप हैं अल्लाह पाक। बस आपकी मदद हो जाए तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। परवरदिगार, हमारे सारे मामलात दुरुस्त कर दीजिए, हम सब के सारे मामलात दुरुस्त कर दीजिए या अल्लाह। दिलों का हाल तो आप जानते हैं। हम सब की जो जो भी परेशानियां हैं अल्लाह, सब आसान कर दीजिए। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बे तम्मिम बिल खैर। अल्लाह पाक, जिसे आप आसान करते हैं वो ही आसान होता है, हो जाता है। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। या अल्लाह, हमें जो कुछ अपने पास से तू अता कर, हम उसके तलबगार हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह, हमें नमाज को कायम करने वाला बना और हमारी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। और हम जल्दी मुक़ीम सलाता, और हमारी दुआओं को कबूल फरमा परवरदिगार या रब। या अल्लाह, हमारे बच्चों पे अपनी मेहरबानी करिए अल्लाह। उन्हें सेहत, सलामती, बेहतरीन तालीम, बेहतरीन रोज़ी, बेहतरीन स्पाउस से नवाजिए परवरदिगार। जो बच्चियाँ अपने शादीशुदा हैं अल्लाह, उन्हें इज़्ज़त के साथ अपने घरों में रखिए। उन्हें मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ अ, उनकी फैमिली लाइफ रखिए या अल्लाह। जो बच्चे शादी के लायक है अल्लाह, उनको बेहतरीन साथी अता करिए और उनके वालिदैन को उनकी आंखों की ठंडक बनाइए या अल्लाह। हमारे बच्चों को सिरात मुस्तकीम पे रखिए अल्लाह। बहुत फितने का दौर है अल्लाह। फितने को फितना कहने की इजाज़त नहीं है। हम तो ऐसे माशरे में रह रहे हैं अल्लाह पाक। हमारी औलादों को और हमारी जनरेशन को इन सारे फितनों से महफूज रखिएगा परवरदिगार या रब। तो रहीम, तो करीम या अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, उम्मत है अल्लाह ताला, उनकी सुन्नत पे अमल करने वाला बनाइए। और या अल्लाह, हमारी नियतें खालिस हों अल्लाह को राज़ी करने के लिए। या अल्लाह, हम सब पे मेहरबानी करिए या रब। तो रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। रब बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। या अल्लाह, तो हम सब पे रहम करने वालों में आप सबसे बेहतर रहम करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल करिए। जो लोग बीमार हैं उन्हें कामिल शिफा अता करिए या अल्लाह। उन्हें मुकम्मल शिफा अता करिए या अल्लाह पाक। आप जानते हैं सब चीज़। हम सबके दिलों का हाल आप जानते हैं अल्लाह। बच्चों को सेहत से रखिए, सलामती से रखिए। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं उनके बेहतरीन रिजल्ट हों, बेहतरीन कामयाबी अल्लाह उन्हें अता करे या अल्लाह। सब बच्चों के अच्छे करियर और ईमान वाले बच्चे हों परवरदिगार या अल्लाह। इतनी अच्छे
انہیں جگہیں دے تاکہ ان کی بات کی ویلیو ہو اللہ پاک۔ یا اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔